ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज में खुश आमदीद। आज के सबक में हमने लिखाई के बारे में सीखना है कि हम अपने फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर के अंदर लिखाई के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो लिखाई के मुतालिक आपने इलस्ट्रेटर में भी सीखा होगा। तो यहाँ पर भी लिखाई के जो हमारे पास टूल्स मौजूद होते हैं। अब ये देखना है कि लिखाई फोटोशॉप के अंदर जो डिज़ाइन बन रहा है तो उसके डिज़ाइन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आपको अखबारों में, पोस्ट में, वेबसाइट में, या आपने कुछ एनिमेशन बनानी है तो उसमें लिखाई इस्तेमाल करनी है के बारे में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के फोल्डर में एसेंशियल प्रैक्टिस, उसके अंदर टाइप टूल्स और उसके अंदर टाइप टूल के नाम से ये फाइल मौजूद है। ये प्रोजेक्ट में आपको ये जो है कोर्स में आपको मुयसर होगी ये सारी फाइल्स। तो सबसे पहले मुझे ये क्या करना है कि यहाँ पर जाके विंडोज़ में करैक्टर के पैनल को इनेबल कर देना है। जैसे ही मैं करैक्टर का जो पैनल इनेबल कर देता हूँ तो उसके साथ अपने टैब में एक और पैनल है पैराग्राफ का। तो विंडोज़ के मेन्यू में जाते हुए यहाँ पर पैराग्राफ का जो है पैनल है वो भी एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर सारी लिखाई के बारे में जो खसूसियात होती है वो नज़र आ रही होती है। और इसी तरह जो पैराग्राफ आप समझते हैं कि पैरा को कहते हैं और उसमें जो होने वाले इस्तेमाल है टूल्स हैं तो वो उनकी खसूसियात भी आ रही होती है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो दाएं जानिब जो लेयर्स के पैनल में एक मिसाल है और दूसरा मशकी का नाम से ग्रुप मौजूद है। तो मिसालें वो लेयर्स हैं जो मेरे डिज़ाइन के दाएं जानिब में मौजूद है और मुख्तलिफ अंदाज से इसमें जो है लिखाइयाँ की गई हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूँ तो जैसे ही मैं मिसाल के अंदर पहली लेयर को मुंतखब करता हूँ तो इसका जो आइकन है आपको देखें यहाँ पर, वैसे तो रास्टर इमेज जो होता था उसका जो आइकन एक थंबनेल बना हुआ होता था, लेकिन जब टेक्स्ट लिखाई के टूल के साथ हम काम करते हैं तो यहाँ पर इसका आइकन एज आइकन बता रहा होता है और यहाँ से पता चलता है कि ये जो कोई इमेज नहीं है बल्कि ये लिखाई हुई है। इसी तरह बाकी के लेयर्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर टूल बार में जाके टेक्स्ट के टूल को मुंतखब करता हूँ जिसकी शॉर्टकट की टी है, तो अब आपने कर्सर पे गौर करना है कि कर्सर साथ साथ में तब्दील होता जा रहा है। जैसे ही मैंने इसका माउस जो है टी को मुंतखब किया तो कर्सर बदल चुका है और अब ये कर्सर में एक लाइन और उसके इर्द-गिर्द एक डॉटेड से बॉर्डर्स वो आ चुके हैं जो इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं कि अब हमने टेक्स्ट के टूल को मुंतखब कर लिया। और इसी तरह अगर मैं कर्सर को किसी भी लिखाई जो कि रास्टर इमेज नहीं हो और लिखाई ही हो तो के ऊपर लेकर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कर्सर भी बदल जाता है, वरना कर्सर के इर्द गिर्द बॉर्डर था तो अब बॉर्डर हट जाता है। और जैसे ही मैं इस लिखाई के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने की वजह से देखें कि यहाँ पर उसके अंदर वो टेक्स्ट जो हम तब्दील कर सकते हैं एडिटेबल हो गया। और इसको अगर दाएं बाएं मुंतखब करना चाहूँ तो मुंतखब भी कर सकता हूँ। और इसी टेक्स्ट के अंदर, इसी लफ्ज़ के अंदर जैसे तरबियत लिखा हुआ है, मैं किसी भी कर्सर को ले जाकर उसकी लिखाई तब्दील कर सकता हूँ। अब जैसे ही ये जो टेक्स्ट मुंतखब हुआ है तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो मैं जब करैक्टर के पैनल में जाऊँ तो इस मुतलका लफ्ज़ की जो खसूसियात है वो यहाँ पर करैक्टर के पैनल में आ चुकी है। जैसे ये माई राइट की इसको फॉन्ट फैमिली लागू की गई है, इसका साइज़ 54.16 पॉइंट है और इसके बाकी की जो लिखाई है वर्टिकल यानी कि अमूदी जो हाइट है और हॉरिजॉन्टल इसका दरम्यान में गैप है
اس کا جو رنگ ہے اور اس کو مختلف طرح کے انداز ہیں وہ سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہاں پر ایک بات آپ نوٹ کریں کہ اگر میری لکھائی کا یہ ٹول انیبل ہے اور میں لکھائی کا یہاں پہ لکھائی کر سکتا ہوں، تو اب کوئی میری شارٹ کٹ کی مختلف ٹولز کے لیے جو کہ ان کے لیے مرتب کی گئی ہے وہ کام نہیں کریں گے۔ جیسے میں وی کے ذریعے سے جو ہے اے کے ذریعے سے اور وی کے ذریعے موو ٹول کو میں سلیکٹ کر رہا تھا، اگر میں وی یہاں پر لکھتا ہوں تو یہاں پر وی ٹائپ ہو جائے گا۔ تو اب مجھے اس کے لیے دو طریقے کے ذریعے میں اپنے اس ٹول کے مجھے سے باہر نکلنا ہے، اس سے یعنی کہ جو ٹیکسٹ کی لکھائی ہو رہی ہے اس سے باہر نکلنا ہے۔ تو اس سے باہر نکلنے کے لیے میں دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر سکتا ہوں، یا میں ماؤس کے کرسر کے ذریعے کسی بھی ٹول کو جا کے منتخب کروں۔ اب اس کی جو ہے نا ٹیکسٹ کی لکھائی کی کرسر آپ دیکھیں کہ ہٹ چکا ہے، اور ہم کسی بھی جگہ باہر آ کر ٹولز کی مدد سے جو ٹول ہے وہ ہم منتخب کر سکتے ہیں۔ اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں شارٹ کٹ کی استعمال کروں۔ شارٹ کٹ کی میں کنٹرول شفٹ ڈی کو ہم استعمال کریں گے۔ تو شارٹ کٹ کی میں ہم کنٹرول ڈی اور انٹر کو استعمال کریں گے۔ کنٹرول ڈی اور انٹر، جیسے میں نے شارٹ کٹ کی استعمال کی کنٹرول ڈی اور انٹر کی، تو اب وہ جو سلیکشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ کہ میں وی کی مدد سے کوئی دوسرا ٹول منتخب کر سکتا ہوں۔ اب اگلی مثال میں ٹائپ باکس میں اف کی لکھائی موجود ہے، تو میں ٹی کی مدد سے ٹیب ٹول کو استعمال کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے کلک کرتا ہوں۔ جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہ جو پچھلا میرا انداز منتخب ہوا ہوا تو اس کی نسبت یہ اس کے جو ہے نا انداز یہ تبدیل ہوا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر تو کناروں پر جو ہے وہ آ چکا ہے، اینکر پوائنٹس آ چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو اب ریسائز کر سکتا ہوں۔ یہ باکس ہے جس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی میں اس کی چوڑائی کو کم زیادہ کرتا ہوں تو اس کے اندر جو موجود ٹیکسٹ ہے یہ اس کے مطابق اس باکس سے باہر نکلے بغیر اس کی چوڑائی کم زیادہ یا اونچائی کم زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہاریزونٹل ٹائپ ان ٹائپ باکس، یعنی کہ ٹائپ باکس میں آپ نے اف کی لکھائی لکھی ہوئی ہے۔ اب اگر مجھے یہاں سے باہر آنا ہے تو کنٹرول انٹر کو دباتے ہوئے میں نے اس کو ان سلیکٹ کیا، اس کو منتخب ختم ہو گیا اس کا انتخاب، اور اب میں وی کی مدد سے دوسرا ٹول منتخب کر سکتا ہوں۔ اب اس کے علاوہ ہم عمودی لکھائی بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ورٹیکل ٹائپ، اور اس کو باکس کے اندر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ٹولز ہم جیسے السٹریٹر میں استعمال کر چکے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے میں ٹائپ ٹول کو منتخب کرتا ہوں، یہاں پر جب جا کے کرسر کو لے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں کرسر بدل چکا ہے۔ پہلے یہ کھڑا تھا، اب جیسے لیٹا ہوا کرسر ہے، تو میں کسی انداز پہ جا کے جب کلک کرتا ہوں تو یہ کیا ہے کہ اس کا کرسر اب عمودی ہو چکا ہے افقی کے بجائے۔ عمودی کہتے ہیں ورٹیکل کو، افقی کہتے ہیں ہاریزونٹل کو، تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب ادھر بھی وہی ہم تمام آپریشن لاگو کر سکتے ہیں جو کہ پچھلے الفاظ جن کے افقی انداز تھا اس میں لاگو کر سکتے ہیں۔ تو میں کنٹرول ڈی انٹر کو دباتے ہیں، اس کو ڈی سلیکٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں ورٹیکل ٹائپ باکس یعنی کہ ٹائپ باکس عمودی لکھائی کے اوپر جا کے کلک کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح یہ باکس آ چکا ہے، اور اس باکس میں جا کے اسی انداز میں اس کی تبدیلی کر سکتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر جب لکھائی ہوئی تھی ہاریزونٹل باکس میں تو یہ بائیں سے دائیں جانب چلی تھی، کیونکہ ہماری زبان اس وقت انگلش منتخب کی ہوئی ہے، جبکہ اردو میں لکھائی دائیں سے بائیں جانب ہوتی ہے۔ تو ورٹیکل ٹیب باکس میں لکھائی اوپر سے نیچے کی جانب جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ دائیں جانب یا بائیں جانب جائے گی ہماری لکھائی کی آر ٹی ایل یا ایل ٹی آر ٹائپ ہونے کی بنا پر۔ تو اب باری ہے ہماری مشق کی۔ اس کے لیے مجھے سب سے پہلے مشقوں کی جو ہمیں لیئر فولڈر بنایا ہوا ہے اس کو منتخب کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہم نے کوئی نئی لیئر نہیں بنائی،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیب ٹول خود جب لکھائی کرنا شروع کرے گا تو اس نے اپنی لیئر خود بنانی ہے. تو اب سب سے پہلے مجھے لکھائی کرنے سے پہلے کریکٹر کے اندر جا کے اس کی کریکٹر سٹائلز وہ دیکھنے. تو یہاں پر جو ایک دیکھیں لکھائی کا فونٹ فیملی جو استعمال ہوئی ہے مونٹی سیرٹ. تو یہاں پہ اگر میں اس کو تبدیل کرنا چاہوں تو مختلف انداز یہاں پر موجود ہے. پرو جیسے میں استعمال کر لیتا ہوں اس کا ریگولر یا اس کا بولڈ اسٹائل کو استعمال کر لیتا ہوں. پھر ہر فونٹ کے جا کے بہت سارے جو ہے نا آگے انداز ہو سکتے ہیں. اور میری یہ جو فونٹ کی ٹائپوگرافی کی گرافک ایلیمنٹس کی ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دوبارہ دیکھیے گا. اسی طرح میں سائز کو بھی تبدیل کر سکتا ہوں اور اس کی ہائٹ کو میں آلٹو کر دیتا ہوں اور اس کی جو ہے ہورزنٹل اسپیسنگ ہے اسپیس بٹوین کریکٹرز ہے ایک ایک حرف کے درمیان کی آپس کی جو ہے وہ فاصلہ ہے اس کو میں صفر کر دیتا ہوں اور رنگ کالا ہی منتخب رہنے دیتا ہوں. اور یہاں پہ جا کے میں نے جب ٹیب کے اوپر کلک کیا تو بائی ڈیفالٹ یہاں پر لورم آئیوسن یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے ہمارے سافٹ ویئر کے اندر. اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیفالٹ سیٹنگ میں یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا آ جاتا ہے. اس طرح ہم نے یہ ہورزنٹل ایک لفظ لکھ لیا. اب جب کہ ہم نے یہ لفظ لکھ لیا ہے میں اس کے ساتھ ایک اور لفظ لکھتا ہوں اور پھر ہم اس کو مختلف انداز جو ہے لاگو کریں گے. مینٹر کو دباتے ہوئے نئی لائن پر میں نے اگلا لفظ لکھ لیا. اب میں نے بالکل ایسے جیسے ایم ایس ورڈ کے اندر ہم سلیکٹ کر کے کسی بھی حصے کے لفظ کو یا اس کے کریکٹر کو انداز مختلف لاگو کر سکتے ہیں. تو وہی کام ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. ایلسٹریٹر میں بھی وہی کام کیا جا سکتا ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں جو اسکول سسٹم ہے صرف اس حصے کو منتخب کرتا ہوں اس کا سائز کچھ کم کرتا ہوں اور اس کے بعد اس سارے کو کنٹرول اے کی مدد سے منتخب کرتا ہوں اور پیراگراف میں جاتے ہوئے اس کی جو الائنمنٹ ہے یعنی کہ اسکیپ ہے اس کو میں کیا کر دیتا ہوں درمیان میں کر دیتا ہوں. اور اسی طرح جو ہے اس کے جو سٹائل ہے اس میں بولڈ تھا تو اس بولڈ کو میں ہٹا کے ریگولر میں کر دیتا ہوں تاکہ یہ پیارا نظر آئے اور اوپر والی لاش کی نسبت جدا نظر آئے. اور اب اگر مجھے اس ساروں کی منتخب کرنے کے بعد اس کی کریکٹر اسپیسنگ بڑھانی ہے تو میں کچھ بڑھا کے دیکھتا ہوں کہ کیسا نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے میں کسی سے ایک لفظ کو منتخب کرتے ہوئے اس کا جو رنگ ہے وہ بھی تبدیل کر لیتا ہوں تاکہ یہ اور واضح نظر آنا شروع ہو جائے. کنٹرول ڈی انٹر کی مدد سے میں اس کو ڈی سلیکٹ کروں گا اور وی کی مدد سے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کی ایک کاپی کرنی ہے. اس کے لیے میں طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آل کے بٹن کو دبانا ہے. جیسے ہی آل کے بٹن دبائیں گے کچھ دیر کے بعد یہاں پہ کرسر بدل جائے گا. تو دو کرسر کا مطلب یہ کہ آپ اس آبجیکٹ کو جس کو منتخب کرنے جا رہے ہیں ڈریگ کرتے ہوئے آگے کسی جگہ پر لے جا کر اس کو کاپی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے جب ڈریگ میں لیفٹ بٹن دبایا ہوا ہے اس کو چھوڑنا ہے اور پھر جا کے آلٹ کے بٹن کو چھوڑنا ہے ورنہ وہ کاپی نہیں ہوگا. اب اس کو میں اگر یہ پکاروں کہ میں نے اب ٹرپل کلک کیا تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہے اس کا ٹیکسٹ ہے وہ منتخب ہونا شروع ہو گیا. اس کو
میں کوئی کہ نیو اسٹائل ہے. آیا میں اس کے رنگ بدل سکتا ہوں, اس کے فون فیملی کو بدل سکتا ہوں. اس طرح آپ اگر یہ لوگو ڈیزائن کریں تو کم از کم 3 سیمپل ضرور تیار کریں تاکہ آپ کا جو کلائنٹ کسٹمر ہے وہ اس کے لیے آسانی ہو کہ وہ 3 ایک آپشن میں سے کوئی ایک منتخب کر سکے. اس کے بعد مجھے ٹیکسٹ باکس میں ٹیکسٹ کو لکھنا ہے. اس کے لیے میں ذرا ٹیکسٹ کاپی کر لوں. یہاں پر ہمارے پاس پہلے سے ایک فائل موجود ہے, اس وجہ سے میں ٹیکسٹ کو کاپی کروں گا اور یہاں پر آ کر اسی کاپی کو میں نے پیسٹ کرنا ہے. اس کو میں نے کاپی کر لیا اور یہاں پہ جا کے ٹائپ ٹول کی مدد سے ڈریگ کرتے ہوئے اب میں نے جتنے ایریے پر ٹیکسٹ لکھنا ہے اتنا میں نے اس کو ڈرا کرنا ہے اور اب اس کے اندر جا کے میں نے کنٹرول ڈی کی مدد سے پیسٹ کرنا ہے. اور یہاں پہ جو ہے کریکٹر کی سیٹنگ ہے, پیراگراف تھی, اس کو لیفٹ لائن کرتا ہوں اور کریکٹر میں جا کے اس کے سائز کو بڑھا دیتا ہوں. اور آپ چاہے کہ اگر فونٹ آپ تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں فی الوقت کنٹرول ڈی انٹر کی مدد سے اس کو ڈی سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو دوبارہ منتخب کرتا ہوں. اور اب اس کے بعد مجھے جو ہے عمودی لکھائی لکھنی ہے, تو اس کے لیے میں ٹولز میں جاتے ہوئے یہاں پہ ورٹیکل ٹیب ٹول کو منتخب کروں گا اور سب سے پہلے میں کوئی لفظ لکھتا ہوں. تو اب اوپر سے نیچے کی جانب جو ہے نا لفظ لکھنا شروع ہو جائے گا, PARBAAT. اور بالکل اسی طرح آپ یہاں پہ ان کے انداز بدل سکتے ہیں. اس کے درمیان میں جو ہے لکھائی کو اور اس کے سائزز کو, اس کے درمیان کریکٹر سپیسز کو آپ بڑھا اور کم کر سکتے ہیں. کنٹرول ڈی انٹر کی مدد سے ڈی سلیکٹ کروں گا اور اب میں نے ٹائپ باکس کے اندر ورٹیکل باکس کے اندر جو لکھائی لکھنی ہے, یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کو ٹائپ کر کے دوں کہ یہ ٹائپ کس جانب جائے گا, کدھر کدھر بڑھتا ہوا جائے گا. یہ دیکھیں یہاں پر پیراگراف کے اندر جو الائنمنٹ ہے, پہلے تو اس کی لینس ایسی سیدھی ہوتی تھی, اب یہ ورٹیکل ہو چکی ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے کہ آپ کی جو اب الائنمنٹ ہے ٹائپ ٹاپ الائن ٹیکسٹ ٹاپ سے شروع ہو یا سینٹر سے شروع ہو جائے یا نیچے سے شروع ہو ٹیکسٹ. تو IPSU جیسے ہی میں نے اگلا کریکٹر لکھا تو یہ دائیں سے بائیں جانب جا کے منتقل ہو گیا. تو یوں یہ اسی ترتیب سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور یہ لکھائی ہوتی جاتی ہے. کنٹرول A کی مدد سے منتخب کرتے ہوئے اس کو میں اگر اس کی جو ہے کریکٹر سپیسنگ یہ بھی کم ریسیٹ کر دیتا ہوں اور اس کی جو ہے یہ والی ہائٹ ہے اس کو بھی کم کر دیتا ہوں اور سائز کچھ کم کرتا ہوں اور اس کے بورڈ کو ختم کر کے ریگولر کر دیتا ہوں. ہم دیکھیں گے کہ اسی انداز میں ہمارے پاس کریکٹر جو ہے ٹائپنگ لکھی ہوئی آ گئی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ نے ٹائپ ٹول کے ذریعے فوٹو شاپ میں کیسے لکھائی کرنی ہے, اپنے ڈیزائن کے لیے کیسے استعمال کرنے کے بارے میں سیکھا ہوگا.